अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। बिजली ना हो घर में इंसान सड़क पर सो लेता है, पैसे ना हो उधार मांग लेता है, ज़िंदगी चलती है। पानी ना हो तो आप जी भी नहीं सकते, ना आपकी मईशत जिएगी ना हम जिएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। मजहबी इंतहा पसंदी से हम परेशान हैं, हम लॉलेंस से हम परेशान हैं, बिजली के बहरान से हम परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। मगर एक सबसे बड़ा जो एक बहुत जिसको डीमन कहा जाता है वो है पानी की शॉर्टेज। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी भी रिपोर्ट है, उस पर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड मुल्क से अब एक वाटर स्केर्स कंट्री बन रहा है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसमें पानी की कमी का शदीद दबाव है। अब ये कह लें कि पानी का कहत पड़ने वाला है। इसके क्या असरात होंगे? साथ ही हम बात सुनते हैं कि भारत से शायद 500 मेगावाट बिजली गवर्नमेंट ख़रीद रही है, अच्छी बात है, मगर क्या इसका असर पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात जो पानी के ऊपर हैं उस पर पड़ेगा? क्या ये बिजली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म गेंस के लॉन्ग टर्म उसके जो असरात हैं वो? और दूसरा, जितना पानी आता है उसमें से कितना हम खुद ज़ाया कर रहे हैं, हम कितना भारत को इल्ज़ाम गर्दाने और कितना हमें खुद जिम्मेदारी अपनी संभालनी है। हमारे पास एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी वैबडा ने 100 अरब मांगा था 35 प्रोजेक्ट्स के लिए, गवर्नमेंट ने उसको उसके के लिए दिया है 25 अरब। और अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो सब लाहौर की बस का जो प्रोजेक्ट था वो 31 अरब का था। क्या ये हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। इसके डोमेस्टिक इश्यूज़ पे किस तरह पाकिस्तान में पानी का बहरान हल किया जा सकता है और इसके क्या असरात हैं। मेरे पास एक बड़ा ही एमिनेंट पैनल है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शमसुल मुल्क साहब, साबिक चेयरमैन वैबडा और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे थे 2008 के इलेक्शंस में, मगर वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो है एज एन इंजीनियर एंड चेयरमैन वैबडा। और पश्तून होने के बावजूद इन्होंने बड़ा बोल्ड सांस लिया, जिसमें इन पे यहाँ तक भी कहा गया कि ये पश्तूनों के गद्दार हो गए। एनपी ने कहा कि ये कालाबाग डैम की हिमायत करते थे। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, ये एक रिसर्चर हैं और एक्सपर्ट हैं वाटर एंड एनर्जी इशूज़, और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल नकवी, और ये उस लीगल टीम का भी हिस्सा हैं जो अब किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर भारत के साथ जो हमारा मसला चल रहा है उसके ऊपर भी। थैंक यू वेरी मच टू एंड वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। शमसा, आपसे शुरू करते हैं जी। दो चीज़ें। भारत से तकरीबन हमें आता है 140 मिलियन एकड़ फीट साल का, उसमें से तकरीबन हम 10-12 मिलियन एकड़ फीट तो हम पानी फेंक देते हैं समुंदर में। बाकी हमारा जो इरीगेशन सिस्टम है हाईली इनएफिशिएंट है, उसमें हम तबाही फेर देते हैं। हम कितना भारत को इल्ज़ाम दें अपने पानी के मसाइल का? लोग कहते हैं अगली जंग भी भारत से ही होगी। हमारे साहब, एक तो सबसे पहले मैं आपके जो आपने बातें की हैं उसमें एक दो चीज़ों के मुतलिक कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि पश्तून होने के बावजूद उन्होंने कालाबाग डैम की हिमायत की। मैं इसको इस तरीके से करूँगा कि पश्तून होने की वजह से वो कालाबाग डैम के बहुत बड़े हामी हैं, क्योंकि मैंने ये बात बहुत दफ़ा कही है कि 3 सूबों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कालाबाग डैम बने या न बने। मेरे सूबे को फ़र्क पड़ता है कि कालाबाग डैम अगर न बने तो 3 सूबों को पानी अपने हिस्से का मिलेगा, मेरे सूबे को पानी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है और फ़र्क बात है। एक इस बात की। दूसरी बात, अपने एक ही के लोगों ने ये कुछ कहा, मुझे भी किसी ने कहा कि जनाब वो तो कहते हैं कि ये बिक गया है। तो मैंने कहा तुमने कहना था सिर्फ एक चीज़ कि शमसुल मुल्क वाबडा का 2 दफ़ा चेयरमैन रहा है और दोनों दफ़ा इस्तीफ़ा देकर उसने वो दफ्तर छोड़ा है। तो जो आदमी चेयरमैन वाबडा के दफ्तर से इस्तीफ़ा देकर निकल जाए वो बिकने वाला वहाँ तो लोग पैसे दे के लगते हैं। वो बिकने वाला आदमी नहीं होता। बिकने वाला आदमी वो होते हैं जिनकी बहुतात हम उनके दरमियान देखते हैं, जो मेरे मुतल्लिक़ ये बात कहते हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि जी हिंदुस्तान ने, देखिए सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि हिंदुस्तान हमारी अपनी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पानी के मुतल्लिक़ हमारा जो रवैया है वो यही है जो कि एक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का होता है। और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जो होता है ना, वो उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा ग्रुप्स के बड़े नज़रें होती हैं। हमें देखा गया पिछले 40 साल से कि ये
اپنے پانی کے متعلق کیا کرتے ہیں، تو انہی کے لابیز تھیں جنہوں نے ہمیں پانی کے متعلق کچھ کرنے نہیں دیا، اور اب ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو کچھ کریں گے وہ اپنی کیپیسٹی انکریز کریں گے، وہ کچھ کہیں گے نہیں، اپنی کیپیسٹی کریں گے، تاکہ جس وقت ضرورت پڑے پاکستان کو پانی کے معاملے میں تنگ کرنے کی، ان کو تکلیف دینے کی، ان کے معاشی حالت، ان کے ایگریکلچر کے اوپر کو بہت خراب کرنے کی، تاکہ ان کے پاس کیپیسٹی ہو، تو وہ یہ کریں گے۔ اور یہ اب ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے اس لیے نہیں تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوگا۔ ورلڈ بینک کی جو ایگریمنٹ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، وہ بھی ابھی بھی ہے۔ سر آف دا ریکارڈ جو ہمارے سے لوگوں نے باتیں کی اور ہمارے انڈس بیسن کے کچھ لوگوں نے باتیں کی، ٹریٹی سے ریلیٹڈ لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک بھارت نے کوئی ایسی وائلیشن نہیں کی، ایک آدھی وائلیشن ہے کہ جس سے ہم پریشان ہوں زیادہ، اور یہ آپ میڈیا والوں کا خیال ہے ایگزیجریشن آپ لوگوں نے بنائی ہے، تو کیا یہ واقعی تھریٹ نہیں ہے، ہماری ایگزیجریشن ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ سمجھ نہیں گئے ہیں پرابلم کو۔ اسی انجینئرز ہیں بیچارے، وہ میں بھی انجینئر ہوں اور میں بھی بیچارہ اس لحاظ سے ہوں، لیکن وہ سمجھ نہیں گئے ہیں کہ اس کی جو اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے۔ وہ تو سمپل بات ہے کہ بھئی انہوں نے ابھی پانی روکا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن روکنے کی بات تو ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کیپیسٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں، آپ روکیں گے نہیں، یو ول کریٹ اے کیپیسٹی کہ آپ روک سکیں۔ جس وقت آپ یہ کیپیسٹی ڈیولپ کریں، اسی وقت سے آپ کو خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ کیپیسٹی ان کی ڈیولپ ہو گئی۔ ہمارا ایک اور بہت بڑا ارشد کرائسس آ رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو واٹر سٹوریج کیپیبلٹی ہے وہ ہماری بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے۔ آبادی ہماری جو سی تھی وہ 10 کروڑ سے چلی گئی ہے 180 ملین پہ، 18 کروڑ پہ، اور ہماری آبادی کے جو ہمارا ریزروائر کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، تقریباً ایک کالا باغ ڈیم کے برابر، اپنا ایک تریبیلا ڈیم کے برابر ہماری کیپیسٹی گر گئی ہے، 4 ملین کیوبک فیٹ۔ انڈیا آن دی ادر ہینڈ اپنی کیپیسٹی جو سی ہے 8-9 بلین فیٹ کے اوپر انکریز کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ مالک، جیسے اپنے انٹرو میں آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اب ایک جسے کہتے ہیں بڑا اسٹرانگ نیکسس ہے بٹوین واٹر، انرجی اینڈ فوڈ سیکورٹی۔ اب جب دنیا میں پانی کی بات ہوتی ہے تو ساتھ دو چیزیں یہ ملٹیپل ہیں، اور پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک پوری دنیا کو ہم نے ماڈل دکھایا پاسٹ میں، اور دیکھیں آپ کے ساتھ آج وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ڈیم بنائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک سکسیس سٹوری تھی کہ کس طریقے سے ان ڈیموں نے ہماری انرجی نیڈ پوری کی، کس طریقے سے ہماری پانی کی ضرورت وہ پوری کی، اور کس طرح ہماری خوراک کی ضرورت کی۔ اگر یہ دونوں ڈیم نہ بنے ہوتے تو میرے خیال میں آج ہم یہ گندم، یہ ساری چیزیں امپورٹ بھی کر رہے ہوتے۔ تو ایک بات، اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے، بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ ابھی ہماری جو سٹوری جو ہے وہ ٹوٹل آپ کہہ سکتے کہ سیڈیمیٹیشن کے بعد، یعنی ڈیم تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی لائف ہوتی ہے، سیڈیمیٹیشن آتی بڑھ جاتے ہیں، تو اب تقریباً 16 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب رہ گئی ہے، جبکہ ادر وے راؤنڈ انڈیا کی اگر وہ تناسب دیکھا جائے تو ان کی 272 یعنی 272 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب ان کی کیپیسٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نارمل جو ہے تقریباً 1000 دن کا تو ہونا چاہیے سٹوریج کیپیسٹی ایمرجنسی میں، پاکستان کے پاس صرف 30 دن کی سٹوریج کیپیسٹی ہے، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس تو 220 دن ہے جس کی سٹوریج کیپیسٹی ہے۔ دیکھیے اب ایک جو مختلف جو چیلنج آ رہے ہیں، وہ چیلنج ایک جو کلائمیٹ چینج کا بھی ڈیفینیٹلی فیکٹر آ گیا، اس سے کیا ہے کہ آپ کے ویدر میں ایک ابنارملٹی آ گئی، کسی وقت بھی آپ کے یہاں پہ ڈراؤٹ کی کنڈیشن بڑی سیویئر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ نے جو کہا 30 دن، بلکہ اب میں کہوں گا کہ جی یہ 19 دن کی سٹوری ہمارے پاس رہ گئی ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، جیسا شمس صاحب نے کہا ابھی تک انہوں نے پانی روکا نہیں ہے انڈیا نے، ٹھیک ہے، ابھی تک پروجیکٹس ان کے رن آف دا ریور جن کو بولتے ہیں اب وہ سب کچھ چل رہا ہے، کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، کل کو روک سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے روکا نہیں ہے تو ہمارے ہاں اتنا پینک میڈیا میں کیوں ہے، اور گورنمنٹ کے جو سے رسپانسبل لوگ ہیں وہاں پہ اتنا ٹھنڈ پروگرام کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں میڈیا والے آپ لوگ پاگل ہوئے میں، کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، یہ اتنی دو دنیا میں ہم کیوں رہ رہے ہیں؟
مالک ایک جو بات ہے، جو ٹریٹی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو بورڈ سپرنٹی ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ پاکستان کو پہلے ڈیزائن دیں گے کسی بھی ڈیم کا، یہ یہاں سے ویٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ شروع کریں گے. ہماری جب بھی آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے ان سے انڈس واٹر کمشنر سے یا منسٹری واٹر پاور سے، تو وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی ڈیٹیل ڈیزائن شیئر نہیں ہو رہا لاسٹ 5 سال سے. البتہ یہ خبر آتی ہے کہ آج یہ ڈیم کا افتتاح ہو گیا. جیسے 5 دن پہلے سونیا گاندھی اور منموہن نے ایک ریٹل پروجیکٹ ہے 850 میگا واٹ کا، وہ انہوں نے اناگریٹ بھی کر دیا ہے. اور جیسے آج کی نیوز ہے 1000 میگا واٹ کا پاکل دل بھی آ گیا. ایشو روکا تو نہیں ہے، لیکن ایک سائڈ کے اوپر ایک بات ماننی چاہیے. فیصل بھی ہوں گے، آج ہم بالکل ایکڈیمک بات کریں گے کہ کشن گنگا پورا ریور تو بھائی ڈائیورٹ ہو گیا. نیلم جیلم جس پہ ہمارے کتنے پیسے لگ چکے ہیں اور ہمیں بڑی امید تھی کہ یہاں سے ہمیں پوری انرجی ملے گی، یہ 980 میگا واٹ کا ہے. اب اس کی خود ڈاکومنٹ کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے کہ آپ کو 33% انرجی کم ملے گی. اور اس کے بعد اوپر جو پروجیکٹس ہیں، ڈوڈیال ہے تقریباً 500 میگا واٹ کے، وہ بھی آپ کے ٹوٹل ختم ہو گئے. فیصل کو بھی لیتے ہیں اس کے اندر. فیصل تو ڈیل بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. فیصل یہ بتائیں کیا انڈیا کی وجہ سے ہمارا ایک واٹر کرائسس، ایک واٹر کیا کہتے ہیں ایمرجنسی بن گیا ہے، اور دوسرا جس پروجیکٹ میں آپ ڈیل بھی کر رہے ہو، آپ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، لیٹس سے آئی کال اٹ لائک دیٹ، کیا انڈین رویے کیا بتاتے ہیں؟ کیا وہ کوئی جینوئنلی ایک کمرشل ڈسپیوٹ لگتا ہے کہ آپ کو اسٹریٹجک ڈسپیوٹ لگ رہا ہے کہ انڈیا ایک اور زاویے سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو؟ دیکھیں، 2 علیحدہ چیزیں یہاں پہ کنفیوز ہو رہی ہیں. جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہے وہ کوانٹم کا ہے. مطلب کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی ایک وہ 1000 کیوبک میٹرز پر یا کیوبک فٹ پر پرسن ہونا چاہیے پر کیپٹا، وہ ادھر سے ہم کم ہو گئے. جتنا آپ کے پاس پانی پہلے آ رہا تھا اتنا ہی پانی آپ کے پاس اب بھی آ رہا ہے، سوائے یہ کہ آپ کی پاپولیشن جو کہ پہلے لیٹ سے 5 یا 10 کروڑ تھی اب 18 کروڑ میں ہو گئی ہے. پانی تو بڑا نہیں ہے، اگر آپ کے لوگوں کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اگر ایک چیز پہلے 4 لوگوں میں بٹ رہی تھی اور اب 40 لوگوں میں بٹ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ کم ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کوانٹم کا ایشو ہے، کیونکہ ہم خود اپنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ایک کرائسس ہے. جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، اس پہ شمس الملک صاحب جو ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایشو جو ہے وہ کیپیبلٹی کا ہے، کہ انڈیا کے پاس آیا یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پانی کو کنٹرول کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اور جب ٹریٹی بنی تھی تو اس میں خاص طور پہ پروویژنز ڈالے گئے تھے جس میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ انڈیا کی کیپیسٹی جو ہے وہ پانی کو روکنے کی وہ کم از کم ہو. اب یہی ایشو جو ہے یہ ایک طرح سے پہلے بغلیار میں تھا، اور اب جو فیصلہ جو آیا ہے کورٹ آف آربیٹریشن کا، اس میں انہوں نے جو ڈیزائن فیچر جو انڈیا استعمال کرنا چاہ رہا تھا جس سے پاکستان کو خطرہ تھا کہ وہ پانی کو کنٹرول کر سکیں گے، وہ کورٹ آف آربیٹریشن نے کہا ہے کہ یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے. تو وہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری ہے. وہ ایک جنرل ایک ڈیزائن پوائنٹ ہے. تو انڈیا اپنے پروجیکٹ بنا سکتا ہے، لیکن جتنا پانی آتا ہے اتنا ہی پانی آگے چلا جاتا ہے. آج تک تو انڈیا نے کوئی کنزمپٹیو یوز تو کی نہیں ویسٹرن ریورز پہ. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کشن گنگا سے کتنا نقصان ہوا ہے. عباسی صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہم نیلم جیلم پہ نقصان ہوگا، لیکن جو انہوں نے 33% کا فگر دیا ہے وہ صرف جو ہے وہ ونٹر کا ہے. اوور آل جو آپ کو لاس ہوگا وہ میکسیمم 16% انرجی جنریشن کا ہوگا. اور ابھی کہ انڈیا کتنا پانی ریلیز کرے گا وہ ابھی کورٹ آف آربیٹریشن نے صرف پارشل ایوارڈ دیا ہے. یہ جو ان کو پانی کچھ نہ کچھ تو ریلیز کرنا پڑے گا جس سے جو ہماری انرجی لاس ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی. وہ ایشو جو ہے وہ ابھی اس پہ سبمیشنز جاری ہیں، وہ عدالت جو ہے اس پہ فیصلہ کرے گی. لیکن میرا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ جو آپ کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے اس وقت، وہ کوانٹم کے اوپر ہے. جو آپ کے پاس پانی آ رہا ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں، آپ پانی اٹھا کے سمندر میں پھینک رہے ہیں، آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے ایک سوال ٹیکنیکل، اگر آپ انڈیا سے بجلی خریدتے ہیں، کیا وہ لیگلی آپ کا کوئی سٹانس لیگلی یا مورلی ویکن ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ ایک طرف آپ ان سے بجلی خرید رہے ہیں، ادھر سے آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ڈیم بنا رہے ہیں، واٹر پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا کسی قسم کا قانونی سٹینڈ کہیں پہ ویکن ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے؟ نہیں. آپ انڈیا سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، آپ ٹماٹر لیتے ہیں، آپ آلو لیتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سے آپ کے ٹماٹروں پہ جھگڑا کوئی نہیں نا، آلو پہ جھگڑا کوئی نہیں ہے، اس پہ تو جھگڑا ہے آپ کا علیحدہ ہے. آپ کا انڈسٹری there is no connection between the Indus water treaty and purchase of electricity. اگر آپ نے لینی ہے تو آپ لے لیں، اس سے آپ کی لیگل پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. Just a second, I'll put the same question to شمس الملک صاحب. شمس الملک، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، میں فیصل صاحب سے اور چیزوں کے اوپر I'm in total agreement with him.
لیکن بات یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم نے راوی اور ستلج اور بیاس پر ڈیم بنائے پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد. ہم نے سر اپنے والوں پہ بھی نہیں بنایا. نہیں میں پوچھتا ہوں نا. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں بنایا. نہیں بنایا. کیوں؟ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے متعلق جو کلازز ہیں، جو پیراز ہیں انڈس واٹر ٹریٹی میں، اس میں ہر ایک میں ہمارے متعلق بھی ان کے متعلق بھی 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: آل انریسٹرکٹڈ یوز. وہ ہندوستان کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں کہ راوی اور ستلج اور بیاس کا پانی، آل دا واٹرز آف دیز ریورز، یہ ہندوستان کے ہیں فار انریسٹرکٹڈ یوز. اچھا، پاکستان کو آ جائیں، ویسٹرن ریورز کے متعلق بھی یہی 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ پانی ہمیں آتا ہے، ان کا تو اس کی تو ہے نا. پرابلم جو بنی نا انڈس واٹر ٹریٹی میں، وہ یہ بنی کہ وائل ہائیڈرولوجیکل رائٹس تو انہوں نے اسپیسیفائی کر دیے، انہوں نے بیسن کو تقسیم کیا، یہ بیسن ان کا ہے، یہ بیسن ان کا ہے. اس بیسن میں جتنا پانی ہے یہ ان کا ہے، اور اس بیسن میں جتنا پانی ہے یہ ان کا ہے. اب فرق یہ آ گیا کہ دی ہائیڈرولوجیکل رائٹس آف انڈیا ور سپورٹڈ بائی دیئر ٹیریٹوریل رائٹس. ٹھیک. پاکستان کے معاملے میں our hydrological rights were not supported by our territorial rights. ٹھیک. Therefore جو ایگریمنٹ بنانے والے تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسیپشنز پرووائڈ کیے. کیا ایکسیپشنز تھے؟ کیونکہ جب ایک واٹر باڈی کے ساتھ ایک انسان 20,000 سال 30,000 سال پتہ نہیں کب لوگ آئے جو کشمیر ویلی میں آباد چل رہا ہے، ہوئے، زراعت اس سے لگی ہوئی ہے، سب کچھ. اچھا، تو وہ ایک ان کے رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. اب ان کو یہ نہیں کہہ سکتے 1000 سال کے بعد کہ جی اب تو یہ چیز جو ہے، یہ دریا جو ہے یہ کسی اور کا ہو گیا، تم جانو، تمہارا کام جانے. نہیں، دس از ناٹ پاسبل. سو واٹ یو ڈو از دیٹ یو گیو دیم ہسٹوریکل، جو ان کے ہسٹوریکل نیڈز ہیں اس کے متعلق ان کو رائٹس دے دیتے ہیں. لیکن یہ بات آپ ہمیشہ رکھیں، یاد رکھیں، ہسٹوریکل رائٹس فریز انٹو ہسٹری. They don't become perpetual for all times to come. فیوچر کے لیے نہیں ہوتے یہ پھر. یہی ہوا ہے پاکستان کا. پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایکسیپشنز پاکستان کو دیے گئے ہندوستان کو دیے گئے ہیں، اور اور ریور، کیونکہ دریا ہمارے ہیں، اگر ہماری کوالٹی آف آور پروپرائٹرشپ آف آور ویسٹرن ریورز از ڈائلیوٹڈ with India, then it is not a fair agreement. ہم تھوڑا سا یہ میں ناظرین کو بتا دوں 2 چیزیں کہ اس وقت پاکستان میں چھوٹے اور بڑے ڈیم جو ہیں تقریباً 14 کے قریب ہیں. بھارت میں 4710 بڑے ڈیمز ہیں اور 390 ڈیم ابھی زیر تعمیر ہیں. اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون اپنے پانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور ایک رپورٹ یہاں پہ پاکستان میں تیار ہوئی وتھ سم فورن ایکسپرٹس، اس میں کہا کہ اگر ہم اپنے یہ کنال سسٹم کو، جو ہمارا نہری نظام ہے، اس کو ٹھیک کر لیں اور فارمنگ ٹیکنیکس تھوڑی سی بہتر کر لیں تو تقریباً 76 ملین ایکڑ فیٹ کی ہماری جو بچت ہے وہ اسی میں بہتری ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں اپنی بحث آگے جانے سے پہلے کہ 1 کیوسک آپ سنتے ہیں سیلاب آ رہا ہے جی اتنا کیوسک ہو گیا، وہ تقریباً 28.3 لیٹر کا 1 کیوسک ہوتا ہے. 1 کیوبک میٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 1000 کیوبک میٹر ہر انسان کو ہمارے اس وقت مل رہا ہے ہمیں، اور یہ 50 کی دہائی میں 5000 ہمارا مل رہا تھا ہمیں. 1 کیوبک میٹر 1000 لیٹر کے برابر ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کتنا پانی آپ اور میں ضائع بھی کرتے ہیں. اور 1 ایکڑ فیٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ 12 لاکھ لیٹر کے برابر ہے. تو آپ اپنا میتھس کر لیں کہ جب ہمارا 10-12 ملین ایکڑ فیٹ سمندر میں گر رہا ہے تو وہ اربوں، وہ تقریباً جو اربوں لیٹر بنتا ہے، اربوں لیٹر پانی جو ہمارا ضائع ہو رہا ہے. یہ تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اب یہیں پہ مجھے ایک کمرشل بریک لینا، اور بریک کے بعد آ کے ہم اسی بات پہ آگے بات کریں گے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے پانی کا، اس کا حل کیا ہے اور اس کو ہم آگے کیسے لے جائیں، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے اس پہ کس نہج پہ ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں خوش آمدید. شمس صاحب یہ بتائیے، بریک سے پہلے یہ بات میرا سوال تھا کہ بھارت سے ہمیں بجلی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟
देखो मालिक साहब, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूँ, और गांव में जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे, उनकी जो विजडम थी वो ये कहती थी कि आप हर एक के साथ दुश्मनी मोड़ ले सकते हैं, लेकिन नेबर के साथ नहीं। सही। नेबर के साथ दोस्ती चाहिए, और यही मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन नॉट एट द कास्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक। पानी जो है, पानी गैस नहीं है, पानी तेल नहीं है, पानी कोल नहीं है, पानी समथिंग फॉर डिफरेंट, इट इज़ लाइफ। और पानी के मैं ये कह सकता हूँ कि जी ठीक है, बिजली हम भी बनाएंगे, बिजली आप भी बनाएं, और बिजली का ट्रेड हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बट नॉट दिस कि जी आप मेरे पानी के ऊपर बिजली बनाकर ये जो कर एक दें। इशू चला था पिछले दिनों, हिलरी क्लिंटन होती उस जमाने में बात चली कि जी डैम मुश्तरका कर लें और भारत बिजली बना ले और यही हम चीज है ना, चलाएं exactly। आगे। भारत बिजली बनाकर कैपेसिटी बिल्डअप करे, मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए, जब उनको जरूरत पड़े। दिस इज द गेम, एंड दिस इज द गेम विच वाज बीइंग प्लेड। अब ये होगा, ये अमन, यही चीज़ ये करेंगे, कोशिश करेंगे, और यही चीज़ लोग यही कहेंगे कि जी क्या फ़र्क पड़ता है, बिजली तो आपको दे रहे हैं, तो बिजली मैं खुद नहीं बना सकता। ये जो मंगला और तरबेला से बिजली बन रही है, आपको पता है, मंगला और तरबेला की उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया 29 अरब यूनिट बिजली आपको मिलती है, ₹1.54 फी यूनिट का खर्चा है, और इसके मुकाबले में जब वो नहीं होती, वो कमी होती है, तो जो आप बिजली बनाते हैं ₹16.5 पर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ बात हो रही है एनर्जी मिक्स की, पाकिस्तान में बिजली ठीक होगी, एनर्जी मिक्स चेंज करेंगे, हाइडल को ज़्यादा लाएंगे। हमारे पास तो रिजर्वायर्स ही नहीं है। मैं ये स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जी किसी मुल्क को नॉर्मल चलने के लिए जितना भी उसके पास ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर है, कम से कम 40% अपने को स्टोर करे। भारत 23% करता है स्टोर, हम सिर्फ 9% स्टोर करते हैं। हम इन्वेस्ट वहाँ नहीं कर रहे जहाँ हमें करना चाहिए, और आप और आपके और दोस्त बैठ के हमें डराते रहते हैं भारत से, भारत से, भारत से। इन चीज़ों पे क्यों नहीं बहस करते? ये असल हमारी सिक्योरिटी है, ना कि भारत से लड़ाई। मालिक, इसके 3-4 डायमेंशंस हैं। एक, जैसे फैसल ने एक बात कही है कि जो हमारे अपने जो वीकनेसेस हैं, वो बिल्कुल ठीक बात कही है उसने। बात मिसाल इस तरह देते हैं कि गुज़िश्ता 8 साल में हमने जो कैपेसिटी डेवलप की है वो वाटर में, आप हार्डली आप देखेंगे तो 0.5 मिलियन एकड़ फीट, और अभी तक पिछली रिजीम में जितनी एक द्रावड़ डैम बना है और उसकी जो बिजली है वो है जी 7 मेगावाट। और जैसे शमसुल हक साहब ने कहा है, मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि हमारी जो प्योर कास्ट ऑफ जनरेशन जो हाइडल से वो 0.8 पैसे है। अब एक तरफ हमें थोड़ा सा ये भी दुख होता है, फीलिंग होती है, देखिए जी हमारे पास इतना पोटेंशियल, 1,20,000 मेगावाट का बिजली के हम इतने महंगे पैसे भी दे रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, कराची भी अपनी जगह है, इंडिया बना रहा है। वो क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई, किस तरह उन्होंने एक वो पूरी नेशंस को 1 पॉइंट पे लेके आ गए। अब वहाँ पे पहले डैम पे बड़ी मुखालफत होती है, अब कोई मुखालफत नहीं हो रही। 1 पेज पे लाना 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को, देखिए लीडरशिप का कमाल बिल्कुल वहाँ पे है, जो यहाँ पे टोटल गैप है। आप अभी हमारी नई अभी एनर्जी पॉलिसी देखें ना, इस नई एनर्जी पॉलिसी में जहाँ पे हमने आज से 4-5 दिन पहले एक बड़ा ओपन लेटर भी लिखा हमारे पीएम साहब को कि देखिए 2 साल के अंदर हम क्या कुछ हाइडल में कर सकते हैं। तरबेला डैम जैसे उन्होंने जिक्र किया कि इसमें एक्सटेंशन 4 का सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, 1410 मेगावाट अब 2 साल में ऐड कर सकते हैं, जबकि इंडिया से 500 मेगावाट लाएंगे और उसकी कास्ट कितनी होगी, उसकी टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी यानी कमर्शियल वायबिलिटी भी हमने नहीं देखी। तो ये बातें, जैसे पहली बात तो ये, जिस तरह आप यहाँ पे देखें मुबाहिसा कराते हैं ये टॉक शोज में, इस तरह गवर्नमेंट के अंदर या आज तक हमारे यहाँ कभी किसी में कैपेसिटी नहीं हुई है कि इनको बनाए। चले जी, हमने एक 2-3 इजलास बुलाए, हमने मिनिस्टर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा था कि जी ठीक है बुलाएंगे, हम इसे डिस्कशन करेंगे। ये कभी बात नहीं हुई। मैं इस पर एक बात फैसल से ओपिनियन ले लूँ लीगल। फैसल, ये इंडिया ने बड़े फोरम से बात उठाई कि पाकिस्तान हमारे पे एतराज़ करता है, पाकिस्तान हमारी नीयत पे शक करता है, जबकि पाकिस्तान खुद अपना पानी इतना ज़ाया कर रहा है, पहले अपना पानी तो ठीक कर ले, फिर आके हमारा गिरेबान पकड़े। क्या इसमें कोई लीगल वजन बढ़ता है उनकी बातों पे, या जब आप इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाके इंडिया के साथ लड़ाइयाँ करते हो तो ये सवाल आपसे किया जाता है और इस पर क्या जवाब होता है हमारा? इसके ऊपर हमारा जवाब तो ये था कि जी जो हमारे ट्रीटी के तहत जो हमारे राइट्स हैं उनके हमारे रवैये के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम पानी के साथ करते हैं वो हमारा एक इंटरनल इशू है, जो आप पानी के साथ करते हैं वो एक इंटरनेशनल इशू है।
انڈیا بھی پانی ضائع کرتا ہے, پاکستان میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے. اگر وہ آج کل تھوڑے سے زیادہ لیکن efficient فیصل ہے, جو اس کا لیگل افیکٹ نہیں بیٹھا ہوتا. ہوتا ہے, لیگل افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن جو بیٹھے ہوتے تو انسان ہیں, سوچنے والے انسان ہیں. ان کے دماغ پہ یہ آرگومنٹ ان کو امپریس تو کرتا ہوگا کہ ہم غیر ذمہ دار سے لوگ ہیں, اور ایک طرف ایک ایسا سسٹم ہے جو ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے, اور ہم ہر چیز ان پہ کرتے ہیں آ کے. مالک لیٹ می ایکسپلین اگین. جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو آپ کے ڈسپیوٹس ہیں انڈیا کے ساتھ, دے آر ناٹ ڈسپیوٹس اباؤٹ کوانٹم. وہ دے ناٹ اباؤٹ کہ کوانٹٹی, کہ آپ کے پاس 10 کیومک آ رہے ہیں یا 1000 آ رہے ہیں یا 100 ایکڑ فیٹ ہے یا 90 ایکڑ فیٹ ہے. جو پانی آپ کے پاس مقدار ہے اس کی, وہ تو فکس ہے, جتنا بھی آئے گا دریا میں وہ آپ کو ملے گا. جو ایشو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ یہ ہے کہ انڈیا جو پروجیکٹس بنا رہا ہے ان کا ڈیزائن کیا ہوگا, اور انڈیا کے پاس پانی روکنے کی قابلیت کتنی ہوگی. تو یہ کہ اگر میں پانی ضائع کرتا ہوں یا نہیں ضائع کرتا, اس کا اس پریسائز لیگل ایشو کے ساتھ کوئی کنیکشن بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو لیکن بغلیار ہم ہار گئے نا فیصل, بغلیار ہم ہار گئے. ان کا ڈیزائن بھی تھا, سب کچھ تھا, پرابلم تھی, لیکن ہم پھر بھی ہار گئے. دیکھیں, اور اب وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا, وہ اسی کی بیسس پہ پتہ نہیں کتنے اور ڈیم اسی طرح بنائیں گے. وہ بغلیہار میں جو پریسیڈنٹ جو تھا, وہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس عدالت نے کہا ہے کہ وہ ویلڈ نہیں ہے, وہ صرف بغلیہار تک محدود ہے. اور اب جو انہوں نے کہا ہے وہ ہر پروجیکٹ پہ جا کے لگے گا کہ انڈیا جو ڈیزائن جو استعمال جو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتا اور نہ کسی اور پروجیکٹ پہ کر سکے گا. بغلیہار از اے ون ٹائم ڈیسیجن جو اب کشن گنگا میں فیصلہ ہوا, دیٹ از اے جنرل پریسیڈنٹ فار آل ڈیزائنس. سو آپ سمجھیں کہ بغلیہار جو ہے وہ اوور رول ہو گیا ہوا ہے. اچھا جی جی, میں ایک تھوڑی سی سچی بات یہ ہے کہ جو بغلیار میں ڈیسیجن تھا, اور وہ جس بیس پہ ہوا, وہ بیسز یہ تھی کہ دیکھیں جی سیڈیمیٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ظاہر اس کا کوانٹم بہت بڑھ گیا. پہلے 2 ملین ٹن تھا اور اب 80 چلا گیا ہے. مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد صرف ایک پوائنٹ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی کلائمیٹ چینج ونریبلٹی بھی آ رہی ہے, اور اب جو ہے آپ کو اس کو نئے جو نامز آف کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ یا کوئی شامل کرنا پڑے گا نیا. سب آپ کو ٹریٹی 1960 میں ہوئی تھی, اب جتنی بھی نئی چیزیں ہیں جیسے اسپلوک ڈیزائن کی, اس طرف آپ کو شامل کرنی پڑیں گی. یہ ان باتوں کو اگر ہم لے کے چلتے نا کشن گنگا میں, جہاں پہ ہمیں ایک کوانٹم وائز اتنا نقصان ہو گیا ہے, تو شاید ہماری پوزیشن تھوڑی بہتر ہوتی. میں فیصل سے یہاں پہ دیکھیں انٹلیکچوئل ڈفر کروں گا کہ ہم نے اس سے کوئی زیادہ گین نہیں کیا, ہم وی آر لوزر. دیکھیں فیصل نے کہا ہے کہ نیلم جھیلم میں لاس ہوا, اوپر کا ذکر نہیں کیا, نیلم ویلی کا کیا بنے گا. اور فیصل دیکھیں, ایک ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری کیپیسٹی ہے ود ان انڈس واٹر کمشنر ایک, اور باقی لوگوں نے یہ بھی تک اسیس نہیں کر سکے تھے کہ نیلم ویلی میں واٹر یوز کیا. چلے مجھے اس کے ہم بات بڑھائیں کہ وی آر لوزر, ہم بہت چیزوں میں لوزر ہیں. ہماری جو اس وقت اویلیبلٹی ہے تقریباً 236 بلین کیوبک میٹرز کی ہے, اور 2025 میں یہ 338 بلین ہوگی. 100 بلین ہمیں چاہیے ہوگا کیوبک میٹر, اور گیپ ہوگا. سٹوریج میں ہم 2 فٹ بھی ایڈ نہیں کر رہے. کہاں پہنچے گا پاکستان؟ یہ صحرا بنے گا, کیا ہوگا؟ اس بریک کے بعد. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بریک میں ہم بات کر رہے تھے, اور شاہد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 22,000 ڈیم بنائے. تو اگر ہم نئے ڈیم بنانے سے ڈرتے ہیں تو پھر کالا باغ یا دوسرے سے پھر تو وہاں بہت تباہی پھرنی چاہیے تھی. اسی طرح امریکہ میں, انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں ہم ہمارا سب سے بڑا ایشو ملک صاحب جو نظر آتا ہے ملک صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم سٹوریج کیپیسٹی اپنی نہیں بڑھا رہے, اور یہی ہماری سب سے بڑی تباہی ہوگی. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر نیا کوئی بھی ریزروائر بنتا ہے تو اس کا 37% سندھ کو ملے گا, 37% پنجاب کو ملے گا, باقی شاید 12% بلوچستان کو, 14% فرنٹیئر کو. تو یہ پھر اتنا زیادہ واولا کیوں ہے یہ نئے ڈیمز؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک دوسرا قصہ. آپ کو یہ پتہ ہے کہ تربیلا میں جو پچھلے انڈس یہ ہمارا اپورشنمنٹ ریکارڈ 91 میں ہوا, تو 9 سال اور 22 سال میں جتنا پانی جمع ہوتا ہے اور جس کا پھر تقسیم ہوتی ہے صوبوں کے درمیان, وہ کس طرح تقسیم ہوتا ہے. جس صوبے میں وہ ریزروائر ہے پختونخوا, اس کو ملتا ہے 4%, اس کو بلوچستان کو 6%, پنجاب کو 20%, سندھ کو 70% پانی ملتا ہے تربیلا کا. کالا باغ میں جو پانی سٹور ہوگا وہ تقریباً 10 ملین ایکڑ فیٹ ہوگا. اس میں 40% ول گو ٹو سندھ, پنجاب اینڈ پختونخوا یہ تقریباً کوئی
20 लाख एकड़ फुट के करीब आएंगे। वो जो है वो تو سیاست ہو رہی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سیاست تو ہو رہی ہے، لیکن اصل میں پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ پانی کی قحط سنا آ ایک رہی باری ہے، آپ سے ولی خان صاحب مرحوم نے ہی پوچھا تھا کہ تمہاری رائے چیئرمین وابڈا کے طور پہ کیا اور پشتون کے طور پہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا تھا اس کا، اور میں نے سچ سے جواب دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ مجھے بالکل سچا جواب دیا تھا۔ میں نے کہا پشتون کی حیثیت سے، وابڈا کے آدمی کی حیثیت سے، اور ایک انجینئر کی حیثیت سے میری ویوز بالکل دا سیم، دیر از نو پرابلم ان دیٹ۔ ارشد عباسی صاحب تمہیں سچ کیا ہے؟ پاکستان میں واٹر کرائسس ہمارا حل کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ پہ یہ زور دینا چاہیے کہ نئے ریزروائرز بنائیں بجائے سے ہر چیز پہ انڈیا پہ الزام دیں، اپنی کچھ عادتیں ٹھیک کریں، اپنا زیار روکیں؟ اس میں میں ذرا کچھ تھوڑے سا انٹرویو کروں گا، کیونکہ اس میں میں ذرا تھوڑے سا انوالو بھی رہا ہوں۔ اور یہی بات میں نے پہلی دفعہ ایک میٹنگ میں پریزیڈنٹ صاحب کو کہی تھی۔ میں نے کہا جی ایک زمانہ تھا جہاں پر ہم صرف سیزنل ٹرانسفر آف واٹر کے لیے اسٹوریج کیپیسٹی مانگتے تھے، اب بیکاز آف کلائمیٹ چینج وی نیڈ کیپیسٹی فار اینوول ٹرانسفر آف واٹر، کیونکہ کلائمیٹ چینج میں ایسے سال آئیں گے کہ جو ڈراؤٹ ہوگا، اور ایسے سال آئیں گے کہ اتنے سیلاب آئیں گے کہ وہ سیلاب میں سے پھر وہ حال حوال جو ہے بہت خراب ہوگا۔ ہم چاہتے ہوں گے کہ وہ پانی ہم سٹور کریں تاکہ وہ ڈراؤٹ کے زمانے سر، یہ بھاشا ڈیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر کے لیے کوئی پانی نہیں دے گا، صحیح بات ہے؟ نہیں، زراعت کے لیے وہ تو سٹوریج دے گا نا؟ دیکھیں صرف میرے صوبے کو پانی نہیں ملے گا، اچھا، کیونکہ اس کے پاس اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ کہاں زمین ہماری 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو ڈیر اسماعیل خان اور بنو کے پلینز میں ہیں، اور وہ زمین جو ہے وہ انڈس ریور سے پورے پاکستان میں 20 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو ابھی کلٹیویٹ ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا پانی اپنا ہمارے صوبے میں 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور اس کو اگر ہم اس سے ایریگیٹ کرنا چاہیں اپنے، تو وہ تقریباً 50 فٹ سے لے کر 150 فٹ تک انڈس ریور سے اونچی ہے۔ ارشد عباسی کیا کریں پانی کے بارے میں؟ گورنمنٹ کی پرائرٹی اور لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے پانی کے بارے میں؟ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، اور آپ کی جو بات ہے اس کا جواب اس میں آ جاتا ہے۔ ایک ابھی ریسنٹ اسٹڈی کی ہے اور ان سے ساتھ شیئر بھی کی ہے۔ دیکھیں، میں ہم کو آج کا موضوع بحث شاید کالا باغ بالکل نہیں ہے، لیکن ایک بات کی تھی کہ اگر کالا باغ ڈیم 92 سے جیسے اس نے کمیشن ہونا تھا، اگر وہ کمیشن یعنی بن چکا ہوتا، کمیشن ہوتا، تو پتہ ہے آج پاکستان میں نہ بجلی کا کرائسس ہوتا، نہ گیس کا ہوتا، اور ہم نے اس کو کوانٹیفائی کیا ہے کہ اگلے 37 سال کے لیے آپ کو ڈومیسٹک کے لیے، سی این جی کے لیے، انڈسٹری کے لیے گیس اویلیبل ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ نے پانی سے بنائی وہی آپ نے گیس پہ بجلی بناتے رہے، اور جب گیس پہ بناتے رہے تو آج یہ کرائسس آ گیا۔ دوسری بات دیکھیے، ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب یہ فلڈ 2010 کا آیا، اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں لاس کتنا ہوا ہے، خود گورنمنٹ پاکستان نے کہا کہ $16 بلین کا ہوا۔ جب میں سندھ میں گئے ہیں تو ایک لوگوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی خدا کے لیے کچھ لوگ کام ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بچوں کے جہیز، یہ وہ ہماری پراپرٹی سب کچھ ضائع ہو گئی ہے، یہ اوپر کوئی ڈیم بنائیں، کچھ بنائیں۔ اب بات ہوئی، ہم نے کہا دیکھیں جی آپ تو سندھی ہیں، آپ کہتے تو ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، وہ جو آوازیں آتی ہیں یا وہ حیات آباد پشاور بیٹھے ہوں گے یا اسلام آباد کے سیکٹر میں یا کراچی میں، یہاں کون رہتا ہے؟ یہاں تو وہ نہیں رہتے۔ اب ایک بات، دوسری بات یہ ہے، آج بھی یہ وائبل ہے، آپ یقین کریں انیشیٹو لیں، جو کہ گورنمنٹ تو نہیں شاید، کہ اگر ہم اس میں سے کینال نہ نکالیں، اس کا جو شیئر ہے الیکٹرسٹی کا وہ کے پی کے کو اور آپ سندھ کو، بلوچستان کو دے دیں، اور اس ڈیم کا کنٹرول چابی کیز جو ہے نا جی کہ سندھ کے حوالے کیا ریفرینڈم ہونا چاہیے نئے ڈیمز کو، بجائے اس سے کہ اے این پی نے 5% ووٹ لیا ہے، اس کی بات سن لیں، وہاں پہ کوئی 250 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سندھ آزادی تحریک، فلائی تحریک، بالکل ایک نیشنل ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ نیشنل ریفرینڈم میں کہتا ہوں چلو پختونخوا میں ریفرینڈم ہو جائے اور سندھ میں ریفرینڈم ہو جائے، چلو ان کو وہ ڈر ہوگا نا کہ پنجاب کی وجہ سے، پنجاب کی آبادی کی وجہ سے وہ ڈومینیٹ کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب نہ بھی ہو، ان 2 صوبوں میں کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ بدماشی نہ ہو اس میں، کہ جو سندھ میں جو میں نے سنا ہے وہاں پر، ہمارے صوبے میں تو ٹھیک ہے، اسی پشتونز آر مور ایگیلیٹیرین، وہاں پر وہ دے کین ڈفر ود ایچ ادر اینڈ دے کین ڈو واٹ ایور اٹ از، وہاں پر مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پر سنا ہے کہ جس دن کسی نے کالا باغ کے حق میں کوئی بات کہی تو دوسرے دن اس کے گھر کے اوپر وہ سر لاسٹ 30 سیکنڈ مجھے فیصل، لاسٹ کویسچن آپ سے، کیا ہمارے انڈیا کے ساتھ
ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वाटर के ऊपर सीरियस डिस्प्यूट्स की क्या आप कहेंगे स्टेज क्या है, कहाँ पे हम खड़े में लीगल टर्म्स में? देखें, आपका जो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है वो अगर जो पार्शल अवार्ड जो आ गया हुआ है उसके बाद आपके ज़्यादातर डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे. सो किशन गंगा इशू बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी सीरियस डिस्प्यूट. वो 7 या 8 या जो मर्जी आप कहना चाहें, जिस तरह से फैसला हुआ है अगर वो खड़ा रहे तो उसके बाद आपके डिस्प्यूट जो हैं वो 2 या 3 के लेवल पे आ जाएंगे, माइनर हो जाएंगे, और उसका क्वांटम और पानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. आपका पानी में जो पानी का क्राइसिस है पाकिस्तान में, वो आपका पाकिस्तान का क्राइसिस है, वो इंडिया ने कॉज नहीं किया हुआ. इंडिया के अपने मसाइल हैं, वो आपको हल करने चाहिए. थैंक यू वेरी मच भाई साहब का बहुत शुक्रिया, अर्शद का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, हम बहुत सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही, इसको तो वाकई समुंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है. 2 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक तो है हमारा रिजर्वायर कैपेसिटी, हमारी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है. हमारी कनाल सिस्टम तबाह हो चुका है, लेकिन कम अज़ कम अगर हमने अपना रिजर्वायर, अपना स्टोरेज ना बढ़ाया तो हमारा बिल्कुल हम तबाही की तरफ जाएंगे. एक वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट भी है, वो कहते हैं हिमालय के ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, थिन हो रहे हैं बाय 1 इंच, और वो कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो अगले 50 से 100 साल में जो ये हमारा एरिया है पे रिवर फ्लो 30 से 40% कम हो जाएगा. और आबादियाँ जब हमारी जिस तरह बढ़ रही हैं पाकिस्तान की सब कुछ, अब इमेजिन करें आज जो हालात हैं, और इससे भी 40% कम हो गया, और उसमें से भी हम जिस तरह आज ज़ाया कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा हम ज़ाया करेंगे, तो हम तो पानी के ऊपर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे. हमारा सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस है न्यू रिजर्वायर्स, और वहीं पे कालाबाग डैम और दूसरे डैम्स का इशू है. जैसे शमसुल मुल्क साहब ने कहा, बेस्ट चीज़ है आप एक रेफरेंडम कराएं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सी सियासत की जंग है पानी के ऊपर ये ना हो सके. रेफरेंडम करवाएं, फ्रंट खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा फ्रंट रेफरेंडम करवाएं, सिंध में भी करवा के देख लें, लेकिन क्रिटिकल इशू खैबर पख्तूनख्वा का है, वहीं पे बनना है, वहीं की बात है. तो मैं आज का प्रोग्राम इसी बात पे करते हैं कि इस पे किसी को क्या एतराज़ हो सकता है. लेट द पीपल स्पीक. लोग कहते हैं नौशहरा डूब जाएगा, वो जाएगा, लेट द पीपल स्पीक. और पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि पाकिस्तान में पानी को एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पॉलिसीज़ बननी चाहिए. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.